बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम आबाद टॉक्स में खुश आमदीद। आज एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगेन मैंने सलाउद्दीन को तकलीफ़ दी है और आज इनसे हम सवालात पूछेंगे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अभी जो रिसेंटली मुआहदा हुआ है जंगबंदी का, और इससे मिलती जुलती जो दीगर ख़बरें हैं उस पर हम इसका एनालिसिस जानेंगे। सलाउद्दीन, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अबू बकर, दोबारा तशरीफ़ ले आए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज वज़ीर दिफ़ा हमारे जो हैं ख्वाजा आसिफ़ साहब, उसका बयान है, वो कहते हैं कि ये रिकॉर्ड हम एक दिन पहले कर रहे हैं, जब आप देख रहे होंगे तो इस बयान को एक दिन गुजरा हुआ होगा। वो कह रहे हैं कि अगर अफ़गानिस्तान इस मुआहदे के पास नहीं रखता तो हमारी उनसे खुली जंग होगी। वज़ीर दिफ़ा को क्या इस तरह बयान देना चाहिए था, और इस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। पहली बात ये, वज़ीर दिफ़ा साहब ख्वाजा आसिफ़ ने जो बयान दिया है कि खुली जंग होगी, जंग तो हमारा ऑलरेडी है, चल रहा है, तो जंग से और मतलब जंग से क्या मुराद है? जंग तो ऑलरेडी है। मतलब काबल जो है, इतना टाइम हो गया है, ठीक है, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में इससे पहले भी अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई कर चुकी है, कुनड़ में, निंगाहार में, और ये पक्तिका उस ये जो चमन वाली साइड है, इस बॉर्डर के एरियाज़ में हर जगह पे कार्रवाई कर चुकी है। वो काबल रह गया था, वो भी पिछले हफ्ते उन्होंने काबल में भी अटैक किया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये वज़ीर दिफ़ा ने जो बयान दिया है, ये बिल्कुल उससे मतलब कोई अच्छा वो नहीं है। मैं इसको नहीं समझता ऐसा बयान देना चाहता है एक ऐसे हालात में कि पाकिस्तान एक सरहद पे तो ऑलरेडी हम इंडिया के साथ परमानेंट हमारा एनिमी है। दूसरी साइड पे अफ़गानिस्तान के जो करंट हुकूमत थी, ये जब आ रहे थे, और इसके लिए हमने सालों से लॉबिंग की है अमेरिकन के साथ, हमने वो डबल गेम भी खेली है, सब कुछ की है, नेशनल इंटरेस्ट था ये लोग हमारे। तो अभी जो इतनी कुर्बानियों के बाद आए हैं, तो अभी हमें उससे थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए, और वो जो मामलात है वो बातचीत के ज़रिए हल होना चाहिए। देर आए दूसरा क्या कह रहे हैं, दुरुस्त आए, देर आयत दुरुस्त आयत। हाँ, दुरुस्त आयत। तो कतर में तो शुरू हुआ, अभी तुर्की में शिफ्ट हुआ है, और कोई कंक्लूजन निकल आ जाएगा। अभी जो तुर्की में बात हो रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमाकत है। उस दिपा ने जो बयान दिया ये हमाकत है। वो ठीक है, वो एक गवर्नमेंट है, लेकिन वो फुल टाइम वो गुरीला फोर्स है, उसके पास कोई प्रॉपर एयर फोर्स भी नहीं है, और बाकी भी जो उसकी आर्म फोर्सेस है वो इतने वो नहीं है। तो अभी स्टिल वो जो पहाड़ों वाला वो गर्द है वो अभी भी उन पे पड़ा है। तो वो ऐसे बयान एक तरफ हो, तो हम एक छोटे से ग्रुप से तंग है टीटीपी के नाम से, जो 400 हो गए, 600 हो गए, या ये जो नंबर ये बता रहे हैं, कोई जो हमारी सिक्योरिटी एनालिस्ट है, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उनके मुताबिक 4 से 6,000 के दरमियान हम, उन्होंने हमारे नाक में दम किए, ऊपर से आप उनके जो वो है बिल्कुल, तो वो जो उनके उस्ताद हैं उनको आप धमकियाँ दे रहे हैं, तो वो तो सारे खुदकश हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत सी मुश्किलात से दो चार है, तो हमें किसी भी मुल्क, सिर्फ तालिबान नहीं, किसी मुल्क को एक सेंसिबल और जो जिसकी थोड़ा दिमाग हो, किसी मुल्क को जंग की धमकी नहीं देता इस तरह। ठीक है, बाकी टीटीपी का मसला है, उनके साथ उठाए बात करें, वो बार बार यही बात कर रहे हैं। अगर हम तालिबान की उसको जो स्टांस है उसको अगर हम देखें, तो वो बहुत लॉजिकल भी है। एक आप कहेंगे कि कैसे वो लॉजिकल ऐसा है, वो कहते हैं कि यार जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो तो आपका मसला है, हमारा मसला नहीं है। ये जो लोग दरअंदाजी करके हमारे बॉर्डर के अंदर आते हैं, तो बॉर्डर पे कौन डिप्लॉय है, ठीक है, ये किसकी जिम्मेदारी है? वो ये कह रहे हैं कि आप अपने बॉर्डर की जो जिम्मेदारी है वो संभाले, ठीक है। बाकी वो इसी भी डिनाई करते हैं। नहीं, बॉर्डर की सिक्योरिटी तो हम संभाले हुए हैं, हमने फेंस लगा ली, ठीक है ना, इससे और क्या? फेंस लगा ली, तो ये लोग जो है ये क्षेत्रों में आते हैं, या ड्रोन से या जहाज से। वो कहते हैं कि इमरान हुकूमत थी, उन्होंने खुद इन लोगों को सेटल किया कबायली अजला में। इमरान हो या शहबाज हो, ठीक है, इधर इमरान और शहबाज की कोई हैसियत नहीं है। वो परमानेंट हुकूमत जो इधर है, ये परमानेंट हुकूमत के पॉलिसीज है, उस टाइम भी थी,
وہ جو عمران حکومت میں جو سیٹلمنٹ ہو رہی تھی وہ بھی وہ پرماننٹ جو ہماری حکومت ہے تو وہی کر رہی تھی، اور ابھی بھی وہ ڈیپ اسٹیٹ کر رہی ہے. تو ٹھیک ہے، آپ نے ابھی قطر اور اس کی ترکیہ کی بات کی. اس سے پہلے بھی میں اگر آپ کو بتاؤں تو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر وہ وزیر خارجہ بھی ہیں اسحاق صاحب چائنا بھی گئے تھے، اور چائنا نے وہ میڈیشن کی تھی اور ہم یار اس پہ کہتے اب ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں لگتا ہے کہ جو چائنا نے ہمیں میڈیٹ کیا ہوا تھا وہ ناکام ہو گیا اب قطر اور استنبول؟ ویسے آپ نے چائنا کی ذکر کیا تو ایک بات میں بتاؤ، کیا ٹائم ہم پہ آ گیا. دنیا جب طالبان کو دیکھتی تھی آج سے 4-5 سال پہلے، وہ پاکستان کے آنکھ سے دیکھ کے وہ اپنی فارن پالیسی جو ہے وہ وضع کرتی تھی. ابھی مطلب چائنا کی جتنی بھی لنکس تھے طالبان کے ساتھ یا افغان جو وہ تھے وہ ساری تھرو پاکستان تھی. وہ پاکستان کے آئے سے دیکھ کے وہ افغان طالبان کے ساتھ اپنے معاملات کو وہ کرتی تھی. اگر وہ ایسٹ ترکستان موومنٹ ہے یا یغور والے جو جتنے بھی سنکیانگ میں بھی ہے چائنا میں، تو ان کو بھی کچھ شکایت تھی. تو وہ جب بھی کوئی پالیسی وضع کرتے تھے وہ پاکستان کی آنکھ سے دیکھ کے وہ کرتے تھے. لیکن ہم پہ کیا وقت آ گیا کہ ابھی ہم جا کے چائنا کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے طالبان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرتے ہیں یا جو بھی بات چیت وغیرہ. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا ایکسٹریمزم اور پھر خاص کر ہمارے مذہب کے حوالے سے جو اس کے ملک کے اندر بھی خلفشار ہے تھوڑا سا، تو وہ اس کو بہت اس سے دیکھتی ہے، مطلب بہت سینسٹیو ہے چائنیز. تو انہوں نے کیسے طالبان کے ساتھ اعتماد بلڈ کیا. چائنا کو سب سے بڑا زیادہ کنسرن اس ریجن میں چائنا کو تھا، کیونکہ وہ ایک پاور ہے اور ابھی رائز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کنسرن تھا کیونکہ اس کے ملک کے اندر ایک چنگاری تھی. لیکن چائنا نے اتنے ٹائم میں طالبان کو وہ کیا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا طالبان کو سمجھ بھی لیا، معاملات کو طالبان کو انہوں نے اپنا میسج اور اپنے کنسرن جو ہے ایسی انداز میں کنوے کیا کہ وہ جو یغور اور چائنیز کے خلاف جو ایکٹرز تھے افغانستان کے اندر وہ بالکل کمزور ہو گئی، بلکہ ختم ہو گئی. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے جیسی افغانستان میں حکومت بدلتی ہے، پاکستان نے ایسا سٹانس اختیار کیا اس وقت کی جو حکومت تھی کہ جیسا کابل انہوں نے قبضہ کیا ہے. دوسرا، پوری انٹرنیشنل میڈیا میں ایک بیانیہ پورٹرے کیا کہ افغانستان کا جو کرنٹ حکومت ہے اس کا جو کیبنٹ بن رہا ہے وہ پاکستان اور اسلام آباد میں ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ کون انٹیریئر منسٹر ہوگا، کون ڈیفینس ہوگا. اور پھر ابھی بھی ان کے اندر کے جو معاملات ہے قنداری شورا ہے اور پھر حقانی والے ہیں، تو ان کے جو معاملات ہیں وہ بھی ہمارا پریس ابھی بھی ایسا پاکستان میں کچھ میڈیا آؤٹلیٹس ایسے پورٹرے کر رہے ہیں کہ یہ بھی اسلام آباد کا چال ہے. طالبان کو دو دڑ ہے، ایک کے ساتھ اسلام آباد کا وہ ہے، حقانی جو ہے ہمارا کلوز ہے اور ہمارا اس پہ دسترست ہے، تو وہ ہمارے اشاروں سے وہ ادھر کھیل رہا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ ساری خام خیالی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ جب سے طالبان آئی ہے وہ ایک نظریے کے لیے لڑ رہی تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ادھر اسلام آباد میں وہ ہو رہا تھا، قطر میں جب دوحہ مذاکرات ہو رہے تھے، اسلام آباد میں سب سے بڑا ہلچل ادھر تھا. تو خیر اس پہ کسی اور ٹائم بات کروں، لیکن سمپل میں آپ کو یہ بتاؤ جب وہ انیشیٹ ہو رہا تھا وہ دوحہ مذاکرات تو سب سے زیادہ اسلام آباد میں کردار تھا. اور ملا برادر جو اس کا مین کریکٹر ہے وہ کراچی جیل سے رہا ہو کے ادھر سے بغیر پاسپورٹ سے طیارے میں بٹھا کے قطر لے کے گیا. ٹھیک ہے، یہ آپ بڑی خبر دے رہے ہیں. جیل سے نکال کے ادھر لے کے گیا کراچی، دوحہ لے کے گیا کراچی سے. تو وہ جو مین بندہ تھا جس نے یہ سارا ڈیل کیا وہ ملا برادر ابھی افغانستان میں ایک اہم اس پہ ہیں پوسٹ میں. اچھا میں ایک اور چیز آپ سے وہ کر رہا ہوں، یہ آپ نے بہت بڑی بات کی، میرے خیال میں ہمارے بہت سارے ناظرین کو پتہ نہیں ہوگا اور بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہوں گے. ایک اور چیز جس پہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، افغان وزیر خارجہ کا دورہ جو انڈیا میں اس نے کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہاں پہ بھی کچھ سوچ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں کی آپس میں ٹائی ہوگی تو وہ پاکستان کو ٹف ٹائم دیں گے، اور پاکستان کو ٹف ٹائم وہ اس طرح دیں گے کہ کراس بارڈر اٹیک کریں گے، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی. ایک اور چیز جو اس سے لوگ اخذ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کو شکست دی تھی ابھی ریسنٹلی جو ہمارے اس کے ساتھ جنگ ہوئی،
اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ادھر، ان کے پراکسیز ہیں، جیسے فتنہ الہندوستان تھا، فتنہ الخوارج تھا، اور جو افغانستان ہے ابھی ان کے ساتھ مل رہے ہیں، تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انڈیا ان کو فورس کرے گا کہ وہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کریں. کیا آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے؟ دیکھ ابوبکر، ایک بات کلیئر ہے، کوئی مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے. میں اگر افغان طالبان کو اتنے انویسٹمنٹ کے باوجود، اتنے قربانیوں کے باوجود، آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 30 لاکھ افغانوں کو، نمک حراموں کو ہم نے پناہ دی تھی، ٹھیک ہے، ان نمک حراموں کو ہم 30 سال ان پہ انویسٹمنٹ کر کے، تو اس میں اگر ہم نے ان کو نہیں، مطلب ہمارے اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھا سکیں، سمجھا پوائنٹ آف ویو بھی، اور وہ بھی ہمارا مطلب ہم نے اپنا ہم نوا نہ بنا سکی، تو انڈیا کیا بنا سکے گا؟ کوشچن یہ ہے. میرا مین پوائنٹ یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ کوئی بچی نہیں ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے اتنے بڑی قوتوں کو، امریکہ، نیٹو، دنیا کی سب سے بڑا پاور، مضبوط الائنس ہے، ان کو انہوں نے شکست دیا، ٹھیک ہے. تو وہ یا پاکستان کے ہاتھوں کھیلے گا یا انڈیا کے ہاتھوں کھیلے گا، تو یہ میرے لیے، یہ صرف طالبان نہیں، افغانستان کے ہر حکومت کو ہم نے، کسی ایک ہمسایہ کو، افغان کی کسی حکومت کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، اور کسی نے نہیں کہا کہ یہ فلانا یوز کر رہا ہے، لیکن صرف ہمیں یہ ہوتا ہے، اور ہمیں کیا ہوتا ہے کہ انڈیا یوز کر رہا ہے اس کو. اشرف غنی کو ہم نے نکالا، اس بیچارے کو، کس لیے؟ کہ یہ پرو انڈیا ہے، ٹھیک ہے، یہ انڈیا کے ہاتھوں کا کھلونا ہے. اب ہم دعا کر رہے ہیں کہ یار اللہ کرے دوبارہ اشرف غنی آ جائے اور افغانستان کے حالات ہاں، کہ ہم، میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. ہماری نا، تو میں یہی کہہ رہا ہوں جی کہ افغان طالبان جو ہے وہ جو جیسی بھی تھی، آج سے ان کی مجبوریت تھی. میں اس کے انٹرویو بہت سے لیڈرز کی سنا ہے جو لوکل ان کے وہ ہے، انہوں نے اپنے جو جدوجہد کا ٹائم کا، وہ جو پہاڑوں میں تھے، ان کا ذکر کیا ہے. تو سراج الدین حقانی کا میں سن رہا تھا، سراج الدین حقانی کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت زیادہ ٹائم ادھر گزارا ہے، اس ملک کے اندر گزارا ہے. وہ بندہ جس کی سر کی قیمت جو تھی $10 ملین تھی، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے، وہ ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ادھر گزارا ہے. وہ مان بھی رہا ہے، احسان بھی مان رہا ہے اس ملک کا، کہ انہوں نے، ٹھیک ہے، ہمارے بہت سے اختلاف ہو سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور اس ٹائم بھی ہمیں یہ اندازہ تھا کہ جو کچھ پاکستان کر رہا ہے اپنے اسٹریٹجک مفاد کے لیے کر رہا ہے، اور ہمیں اپنے اس کا پتہ تھا کہ ہم استعمال ہو رہی ہے کس طرح ہو رہی ہے، لیکن ہمارا اپنا مفاد تھا، ان کا اپنا مفاد تھا ہمیں رکھنے میں، اور ہمارا اپنا مفاد تھا. جیسے ابھی ہماری حکومت آ گئی، ہم ایک آزاد حکومت ہے، انڈیپینڈنٹ سورن حکومت ہے، تو ہم جو بھی پالیسی بنائیں گے افغان عوام کے امنگوں کے مطابق بنائیں گے. دوسری بات، افغان طالبان جو ہے وہ نیشنلزم ہے، جتنے بھی ریلیجس ہو وہ نیشنلزم کے خلاف بھی ہے، لیکن جتنے بھی ریلیجس ہو، اس کے باوجود بھی وہ نیشنلزم اس کے اندر ہے. وہ آج بھی، وہ انہوں نے بات کی ہے نا، وہ ڈیورن حوالے سے، یہ جو قطر کا وہ ہوا، اس کے بعد ایک کلیریفیکیشن آیا، افغانستان طالبان کی طرف سے بھی آیا، اور وہ جو دوحہ ایگریمنٹ ہے ان کو دوبارہ ایڈٹ کر کے ان کو بارڈر ڈکلیئر کیا تھا. ہمارے ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ جو موجودہ رجیم ہے ادھر، ان کو زیادہ کنسرن ہے. پہلا جو طالبان رجیم تھا، کہتے ہیں وہ اس طرح کل کے بات نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ بھی جب میٹنگز ہوتی تھی اس پہ بات کرتے تھے. میں آپ سے یہ پالیسی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہماری پالیسی نا بہت جلد چینج ہو جاتی ہے. جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ ہم نے جب طالبان نے ٹیک اوور کیا، اشرف غنی کی جو گورنمنٹ تھی وہ ختم ہوئی، تو ہم بڑے خوش تھے کہ ہمارے وزیر دفاع کا ٹویٹ کا بھی ذکر کر جی وہ کہتے تھے طاقتیں آپ کے پاس ہے لیکن اللہ ہمارا ہے، خدا تو ہمارا ہے. ہاں اس ٹائم وہ بڑے خوش تھے. لیکن آج وہی وزیر دفاع جو ہے نا، وہ کہتے ہیں اگر آپ معاہدے کی پاس نہیں رکھیں گے تو ہم کیا کریں گے، کھلی جنگ ہوگی. اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ جو پالیسی بدلتی ہے، آپ نے کسی اور ملک کی اس طرح پالیسی بدلتے ہوئے دیکھی؟ یار ابوبکر، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پالیسیز جس طرح حکومت جلدی بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، 2.5 سال 3 سال اس طرح حکومت، اس کے ساتھ پالیسی، جس طرح ہمارے جو عسکری اور سول لیڈرشپ چینج ہوتی ہے، تو ہماری پالیسیز بھی
شفٹ ہو رہی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک سمپل مثال دے دوں, عمران خان جب آ رہا تھا اقتدار میں تو اس ٹائم ایک وہ تھی, ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی خاص کر میڈیا پہ, اور وہ یہ تھی انٹرنیشنلی. تو ایک تو یہ تھی کہ عمران خان جیسی آئے گی تو ایران کے ساتھ سعودیہ سے ہم شفٹ ہو کے ایران کی طرف ہم وہ ہوں گے, مائل ہوں گے. لیکن جیسے عمران خان نے وہ لیا, الیکشن جیتا, تو ادھر اسلام آباد میں ایران اور سعودی جو انوئی ہے سفیر ہے ان کے درمیان ریس لگا گا کون پہلے بنی گالا پہنچے گئے. ٹھیک ہے, تو مطلب ہماری حکومت ملک کے اندر جب وہ اقتدار کی وہ ہلتی ہے تو پوری دنیا میں وہ ہلچل مچ جاتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دا شارٹ کہ عمران خان نے وہ ایران کے اس پہ آیا تھا کہ میں ایران کے ساتھ اپنی وہ جو ہے تعلقات اچھے کروں گا, لیکن وہ مجبور ہو کے, پتہ نہیں مجبوری کیا تھی, وہ واپس سعودیہ کی بلاک میں چلے گیا. اور دوسرا بات یہ ہے کہ وہ ایک الٹرنیٹو بلاک بنا رہا تھا اسلامی ممالک کا, وہ ملیشیا لیڈ کر رہا تھا. اگر آپ کو یاد ہے ملیشین پرائم منسٹر نے اس کو ایک گفٹ بھی دیا تھا گاڑی, لیکن وہ ملیشیا کا دورہ نہیں کر سکا, جا رہے تھے لیکن آخر میں راستے میں اس کا جہاز کسی اور جگہ چلا گیا. ٹھیک ہے, تو وہ کیا تھا, وہ پریشر تھا ہمارے اوپر, ہمارے انٹرسٹ جو ہے اور ہمارے جو مفادات ہے, ہم بحثیت قوم آج تک ہم نے اپنا ڈائریکشن سیدھا نہیں کیا. میں ایک اور جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, امریکہ اور خاص کر جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں صدر ٹرمپ, وہ چاہتے ہیں کہ بگرام ایئر بیس جو ہے نا وہ ہمیں واپس مل جائے. ہم نے اس پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ان کو مل جاتا ہے تو وہ یہاں پر مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے, خاص کر چائنا میں کیا ہو رہا ہے, وہ اس پہ نظر رکھیں گے اور اپنی جو ان کی مشن ہے اس کو پورا کر سکیں گے. مبینہ طور پر مطلب اس کے کوئی ٹھوس شواہد ہے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ مسئلہ جو ہماری فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی ڈسکس کیا, پرائم منسٹر کے ساتھ جب ملاقات ہوئی اس میں بھی ڈسکس کیا, اور اس کے بعد ہمیں پھر مطلب اگر کنیکٹ ڈاٹس کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پٹی پر ہمیں نا افغانستان سے ایشو ہو جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو بگرام ایئر بیس ہیں, کیا ہم افغانستان حکومت کو قائل کر سکتے ہیں کہ یہ آپ امریکہ کو واپس کر دیں؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ نے لازمی ڈسکس کیا ہوگا یہ ہمارے؟ یار ایک بات تو ہے, ٹرمپ جیسی اقتدار سے جب وہ اس کے جو فائنل وہ چل رہی تھی, کمپین چل رہا تھا صدارت کا, تو وہ مختلف پوڈ کاسٹ میں امریکہ میں بھی, اور ٹرمپ اس کو بہت لائک کرتے ہیں. مین اسٹریم میڈیا کی وجہ سے وہ پوڈ کاسٹ کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں, اور اس میں نے کچھ پوڈ کاسٹ اس کی سنی بھی ہیں. تو ایک پوڈ کاسٹ میں اس نے افغانستان کے معاملے اس کے ساتھ, یہ ابھی کا نہیں کہہ رہا, صدر ہو مطلب منتخب نہیں ہوا تھا لیکن وہ لڑ رہا تھا الیکشن, تو اس دوران اس نے کہا کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے, اور خاص کر اس نے صدر وہ جو بائیڈن تھے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کیا. ایک تو اس کو ایک لفظ اس کے لیے یوز کیا, وہ کہتے ہیں کہ یہ پالیجی ہے, ٹھیک ہے, صحیح, دوسرا معذور ہے. دوسرا بات اس نے یہ کی کہ وہ ڈر رہا تھا, اس نے بہت اس میں کہ اس نے پھر کہا کہ وہ وڈرا پہ بائیڈن اس کو بہت ہیسٹی تھا, مطلب جلد بازی میں ہو گئی. اور دوسرا اس نے بات کی کہ ادھر کا جو امریکن جو فورسز ہے اس کو جو سربراہ ہے اس کے حوالے سے کہ میں جب حکومت میں آؤں گا اس کا محاسبہ کروں گا, اس کو بلاؤں گا کہ آپ نے کیوں کیا. اس نے کہا میں نے ویسے پوچھا بھی ہے کہ آپ نے کیوں اتنا اسلحہ پیچھے چھوڑ دیا. تو اس نے بتایا کہ یہ جو اسلحہ ہم لا رہے ہیں افغانستان سے واپس بھی, تو یہ ہمیں بہت کاسٹلی پڑے گا, کیونکہ ہمیں اس کو افغانستان سے پاکستان کو انتقال کرنا ہوگا, پھر اس کے بعد کراچی جائے گا. پاکستان کے اندر بھی ایک لمبا سفر ہے خیبر سے کراچی تک, تو یہ بڑا کافی وہ ہے, تو ہمیں بہت کاسٹلی پڑے گا یہ ویڈرال, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ ادھر چھوڑ جائے. تو اس نے کہا ادھر ہمارے بہت ماڈرن اور جدید ایکوپمنٹ ہے, لیکن میرے خیال میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو امریکہ نے چھوڑی بھی ہے یہ چیزیں, ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے انہوں نے چھوڑے اس ریجن میں. اور آپ کو پتہ ہے وہ جسٹیفیکیشن پیدا کرنا اور یہ چیزیں پیدا کرنا یہ بہت وہ ہے دنیا میں, مطلب خاص کر چل رہی ہے. لابنگ اور پروپیگنڈا تو ان کا مشہور ہی ہے. امریکہ کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن چاہیے اور ان کے لیے بہت اچھا جسٹیفیکیشن ہے, لیکن میرے خیال میں یہ ابھی ٹرمپ کی خام خیالی ہوگی کہ وہ باگرام کو دوبارہ وہ کریں. لاسٹ کوسچن, نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے, اس نے یہاں تک کہہ دیا ہے, ایک اور اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں باگرام کے حوالے سے اسپیسیفک, اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا اس کے بارے میں. ایک رپورٹ پہ ایک رشین میگزین ہے, انہوں نے 2 مہینے پہلے, یہ ٹرمپ کے اس سے پہلے انہوں نے کور کیا تھا. انہوں نے لکھا تھا کہ طالبان نے ملیشیا میں یا مڈل ایسٹ کی کسی کنٹری میں انہوں نے
ٹھیک ہے مڈل ایسٹ کی کسی کنٹری میں انہوں نے طالبان کو امریکن کو انہوں نے افر کیا ہے کہ آج آپ انسپیکٹ کریں باگرام کو، ٹھیک اور ہے امریکن کو کنسرن تھا کہ باگرام چائنیز کے انڈر ہے، ٹھیک تو ہے انہوں نے کہا کہ آپ ایک ٹیم بھیجیں انسپیکشن کے لیے اور ہم آپ کو انسپیکشن کرائیں گے کہ باگرام ان کے انڈر نہیں ہے. باگرام ان کے انڈر نہیں ہے. دوسری بات جو ہے نیو یارک ٹائمز کی، تو انہوں نے لکھا ہے کہ طالبان نے امریکن سے مانگے ہے $1 ارب منتھلی ٹھیک پر ہے باگرام. ٹھیک ہے، لیکن یہ جسٹ اسپیکولیشن ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، لیکن یہ بات چل رہی ہے کہ لیکن انہوں نے کہا کہ $300 یا $400 ملین ہم منتھلی آپ کو دیں گے. اوکے. اچھا لاسٹ کوشچن، عمران خان نے جو آفر کی ہے پاکستانی گورنمنٹ کو کہ آپ مجھے رہا کر دیں، معاملات میں سیٹل کر دیتا ہوں، پہلے تو وہ رہا نہیں ہوں گے، لیکن چلو ایک مفروضہ بنا لیتے ہیں یا فرض کر لیتے ہیں کہ وہ رہا ہو جاتے ہیں، تو کیا ان کی بات میں اتنی وزن ہوگی؟ افغان گورنمنٹ ان پہ، جو موجودہ طالبان رجیم ہے وہ ان پہ یقین کریں گے؟ یار پہلی بات تو یہ ہے نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں مطلب وہ کریں گے. اگر بات جو ہے ان کی جو ڈیمانڈس ہے وہ جو کہہ رہی ہے، وہ تو عمران خان اگر چھوٹ بھی جائے ادھر جا بھی جائے تو ان کے ڈیمانڈس تو وہی ہیں. ٹھیک ہے اگر پاکستان اس کے ساتھ تو چپکا ہوگا کہ آپ نے وہ جو جن لوگوں کو ان کو وہ ہے کنسرن ہے کہ یہ لوگ ادھر ہے اور یہ افغانستان کے سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اور وہ مان نہیں رہے کہ یہ لوگ ادھر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے کہ یہ ادھر نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے اس میں ہے. تو میں نہیں سمجھ رہا کہ وہ اس بات میں کوئی وہ ہوگی، لیکن چلو عمران خان نے کہہ دیا ہے، وہ انفلوئنس کر سکتا ہے. اس کا عمران خان کا ایک لاجک اس کو مانیں گے کہ وہ یہ ہے کہ وہ بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ ایسے سخت بات نہیں کرتے. جب آپ مذاکرات کرتے ہو، آپ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، آپ کچھ چیزوں کے ساتھ وہ کریں. دوسرا یہ کہ افغان طالبان نے کچھ اسٹیپ لی بھی تھی پچھلی اس میں، جیسے کہ انہوں نے جتنی بھی جو ٹی ٹی پی کی جو پریزنس تھی، خاص کر ہمارے بارڈر کے قریب جو ہے، وہ انہوں نے ادھر سے ریلوکیٹ کی ہے پاکستان کی سرحدات سے وہ افغانستان کے دوسرے صوبوں میں. تو کچھ لوگ ادھر سے لے کے گئے. ہاں یہ بتائیں کہ جو سرحدی بندش ہیں، مطلب ایک جملے میں بتائیں کہ یہ آپ کو کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ سرحدیں کھل جائے گی، تجارت کا سلسلہ؟ نہیں، یہ اتنا وہ ایشو نہیں ہے. سرحدی اس سے پہلے بھی ہماری جڑ پہ ہوئی ہے، اور اس سے جو کرنٹلی ہوئی اس سے سخت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ماضی میں اگر آپ دیکھیں بہت سے نقصانات دونوں سائڈ پہ ہوئے، لیکن اس سے سخت ہوئی ہے. تو وہ بھی مطلب اتنا وہ نہیں ہوا ہے، اثر نہیں ہوا ہے. یہ بھی ابھی چند دنوں کی بات ہے، یہ دوبارہ وہ ہو جائے گا. چلے، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. صلاح الدین سے ہم نے بات کی اور ان کی باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.